अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फारूक डार और आप अपने वसेब का अपना अपना प्रोग्राम देख रहे हैं वसेब रंग। वसेब रंग में जैसे रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि आपको इंतहाई कामयाब शख्सियत, जो लोग हमारे सामने रोल मॉडल हैं, जो इस वक्त भी मुआशरे में एक ऐसे किरदार अदा कर रहे हैं कि जिनकी बात को सुना जाता है, जिनकी बात को वज़न दिया जाता है, ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो शख्सियत हमें टाइम देती हैं, ये उनकी वसेब से मोहब्बत होती है। तो आज की हम जो मेहमान शख्सियत आपको मिलवा रहे हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया है आपके साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए, नौजवान नस्ल को अपने साथ चलाने के लिए, आज की हमारी मेहमान शख्सियत है प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब साहब। तो माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। आज वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आज हम उनसे उनकी दिल की बातें, उनका बचपन, उनकी तालीम और उनका ख्वाब, उनकी सोच और उनका अब तक का जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ख़ास तौर पर मेरे वसेब के लिए। मैं चाहूँगा कि पिछले 5 साल से जो हमारे वसेब में वो रहीमियार खान में भी एज ए वीसी काम करते रहे, फाउंडिंग वीसीज में हैं और अब भावलपुर में 1 साल से काम कर रहे हैं और उनका काम नज़र भी आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आज हम उनसे बातें करें और बातें दिल की बातें, ऐसी बातें जो हमारे नौजवानों के दिलों में, दिमाग में बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अमजद फारूक डार साहब, और आपके तवज्जुद से आपके तमाम नाजरीन और सामीन को मेरा सलाम हो। बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, जैसे आपसे शेड्यूल तय हुआ था माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह आपने वक्त दिया आपने। तो डॉक्टर साहब ये ज़ाहिर है हमारा मकसद यही है कि आज का नौजवान अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बहुत आगे जाके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आगे, ये जो आज का सोशल जो टाइम है, डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत आगे निकल गया है। तो इस डिजिटल मीडिया के दौर में हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान आप जैसी शख्सियत के साथ बैठे, उनसे बात सुने, क्योंकि फर्दन फर्दन आपका लोगों के साथ बैठना बहुत मुश्किल है। और ये जो मौका है कि इसमें हज़ारों लाखों लोग जो है वो आपकी बात सुनेंगे, बात इस वक्त लाइव भी वो देख रहे हैं हमें। तो आप ये बताएं कि क्या आपने सोचा था कि एट द सेम टाइम बचपन में क्या ख्वाब था आपका? क्या आप एक डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर और ये सारी डिग्रियां, और माशाल्लाह आपका जो मैं देखता हूँ आप बाहर भी पढ़े, आप पाकिस्तान के कोने कोने में बड़े बड़ी जगहों पे आपने तालीम हासिल की, ये आपको अल्लाह ने मौका दिया। तो ये सारा सफर थोड़ा सा अपना पहले सुनाएं, फिर हम आगे आएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल अमजद फारूक डार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे टाइम दिया कि मैं अपने ख्यालात, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ, आपके तवज्जुद से आपके ऑडियंस के साथ, जो यूथ है सदर्न पंजाब वसेब की यूथ है, उनके साथ मैं ये शेयर कर सकूं। तो मेरा सफ़र मैं ऐसे ही कहूँगा कि एक जैसे आम आदमी का सफ़र होता है, अलबत्ता ये है कि जब भी उस सफ़र में 2 रास्ते आए कि उन दोनों में से मैं एक रास्ता ले सकता था, तो एक बड़ी मशहूर एक पोएट की पोएम है, द रोड लेस ट्रैवल्ड, यानी वो रास्ता जब आप कभी सफ़र करके जा रहे हो तो रास्ते में एक फोर्क आता है कि एक रास्ता जाता है एक तरफ, एक दूसरी तरफ, आपको नहीं पता होता आपने कौन सा लेना है, लेकिन एक रास्ते पे लगता है कि बड़ी आमदोरफ्त है, उधर उस पे जो रास्ता है उस पे निशानात बने हुए कि लोग आते जाते हैं, और एक दूसरा रास्ता है जैसे लगता है कि कोई उस पे नहीं जाता। तो मेरी जिंदगी में अक्सर ये हुआ है कि मैं उन रास्तों पे जब आया तो मैंने वो वाला रास्ता लिया जो कम लोगों ने लिया हुआ था, जिसमें लगता था कोई इस तरफ नहीं जाता, इस तरफ खतरा है, निशान लगा होता था खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, लेकिन मैंने वो रास्ता क्यों लिया? क्योंकि मेरे दिल के अंदर से आवाज आई कि ये रास्ता सही है। दूसरा रास्ता आसानी का रास्ता है, दूसरा रास्ता वो है जो सब कर रहे हैं और उसमें शायद तब्दीली नहीं है, इस रास्ते में शायद तब्दीली है। जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे करिकुलम में भी किताब थी और टीवी पे भी आता था वो एक, मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, ये इल्म की हैं जो रोशनियां वो घर घर में ले जाऊंगा, तालीम का परचम लहरा कर सर सैयद बन जाऊंगा। तो वो आज भी मेरा फेवरेट गाना है, मैंने उसको सेव किया हुआ है अपने मोबाइल पे। मैं अक्सर सुनता हूँ कि मेरे दिल के अंदर वो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कहता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने बदलना है, मैंने दुनिया को बदलना है। अच्छा, ये छोटा मुंह और बड़ी बात जरूर है कि
کہ کوئی انسان کیا میں نے دنیا کو بدلنا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی جتنی اعلیٰ جامعات ہیں جب وہ بچوں کو داخلہ دیتی ہیں اس کے لیٹر آف ایڈمیشن میں لکھتی ہیں کہ ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور دنیا کو بدلنے والوں میں بنیں. تو یہ اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی چیز کو بدلا ہے، لیکن میرے دل میں خواہش ہے کہ ہم ایسی دنیا بنائیں جو اچھی دنیا، جس طرح کی دنیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے خوابوں کی دنیا. تو میں ہمیشہ جو میرا رستہ ہے اس میں وہ رستے لیتا رہا ہوں. اور پھر میں نے سچی بات یہ ہے کہ اپنی تمام تر خامیوں اور کمیوں کے باوجود دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت مہربانی کی، مجھے وہ ریوارڈز ملے زندگی میں. ایفرٹ کرنی پڑی، پریشانی، مصیبت، ہارڈ ورک، راتوں کو مسلسل کام کرنا 20 گھنٹے. اور یہ صرف میری کہانی نہیں، ہر کامیاب شخص جو ہے اس کے گھنٹے، اس کی زندگی کے یہ راز ہوتا ہے کہ وہ اس نے اپنے کوئی 15-20 سال 18 سے 20 گھنٹے دن میں کام کیا ہوتا ہے، 7 دن. یعنی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ چھٹیاں نہیں دیکھتے، وہ دن کا وقت نہیں دیکھتے، وہ اپنا جو کام ہوتا ہے اس میں اتنے مگن ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار پھر اس سے جو ان کے بالکل امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اتنا کام کرتا ہے، یہ ہمیں توجہ نہیں دیتا. تو زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک آسانی دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ فیملی کو بھی زیادہ ٹائم دے سکتا ہے. اور جب وہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں. میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میں جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، حکومت پنجاب نے سلیکٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر لیڈرشپ رول دیا. اور یہ ایک بہت ہی پریسٹیجیس ادارہ ہے، اور میں انتہائی تقریباً روز ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر میں جو یہاں کی ٹیم ہے اور جو آپ اگر میرے تجربات سے استفادہ کوئی کرنا چاہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا یہ کہ جب ٹیم ورک کرنے لگتے ہیں، جب کولیبریشن، تو ایک انگلش میں کانسیپٹ ہے سینرجی ہوتی ہے کہ جس سے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. تو اگر 1 اور 1 2 الگ ڈائریکشن میں کام کریں تو +1 اور -1 ہو کے 0 ہو جاتے. لیکن اگر 1 اور 1 ایک دوسرے کو انفورس کریں تو وہ 11 کے برابر، یعنی ایمپلیفائی ہو جاتی ہے آپ کی کہ جو سکسیس اور ریزلٹ ہے. تو یہ جو چیز ہے، جب بھی میں نے اپنی زندگی میں ٹیم بنا پایا تو پھر میں نے دیکھا کہ ٹیم نے جو اچیو کیا وہ چیزیں اچیو کی جو دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے. تو یوتھ کے لیے، سب کے لیے میری ریکویسٹ، میرا سجیشن ہوگا کہ اگر ہم مل جل کے کام کریں، اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ٹالریٹ کریں، لیکن ایک کامن، ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک ساتھ کام کریں، تو آپ یقین کریں کہ جو میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ اچیو کیا ہے وہ میرا اچیومنٹ نہیں ہے، وہ ٹیم کا اچیومنٹ ہے ہمیشہ. بالکل. ایک لیڈر، بے شک ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کے بل بوتے پر آگے بڑھتا ہے اور اس ٹیم کی محنت کو سراہتا ہے، اور یقیناً پھر وہی ٹیم اس لیڈر کو آگے لے کے جاتی ہے اور اس لیڈر کو یاد رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب، یہ بہاولپور کی سرزمین، محلات کی سرزمین اور بہاولپور کی اپنی خوبصورتی، 1 سال سے آپ وہاں وائس چانسلر ہیں، اس کی اپنی ہسٹری کیا ہے؟ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس کی یہ نوابوں کے دور سے کچھ تھوڑا سا بتائیں تاکہ میرے سننے والے، دیکھنے والے ناظرین کو پتہ چلے کہ کیا خواب تھے نوابوں کے اس یونیورسٹی کے بارے میں. بالکل، یہ بہاولپور میں رہنا، بہاولپور کو ایکسپیرینس کرنا، یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. بہاولپور جو ریاست ہے، یہ جب ہم نے ایک مملکت خداداد پاکستان بنائی تو اس سے پہلے یہ مملکت خداداد بہاولپور موجود تھی، اور تقریباً کوئی 2.5 صدیوں سے یہ اس خطے کے جو عوام تھے ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مثالی ریاست کے طور پہ یہاں کام کر رہی تھی. سن 1730 سے نوابین بہاولپور جو یہاں پہ جن کا جو طاقت میں آئے، جب مغلیہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی تو یہاں پہ جو عباسیہ خاندان تھا اس نے ایک مضبوط ریاست قائم کر کے اس خطے کو ترقی، اس خطے کے عوام کو خوشحالی دی. اور اس سلسلے کی جو کڑی تھی، مختلف جو نوابین آتے رہے، اس میں
بہت سارے سکسیسفل تھے، لیکن جو گولڈن پیریڈ تھا جو ہم سے بالکل ایڈجیسنٹ تھا، تقریباً 50 سال کا عرصہ، وہ نواب سر صادق خان the ففتھ کا تھا. گرچہ کہ وہ آخری بڑے نواب ضرور تھے، لیکن ان کی جو عظمت ہے وہ سب سے بڑی تھی. اس عظمت کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹ تھی، اپنا جو نواب کا ٹائٹل تھا اور سارا کچھ، وہ ایک عظیم مقصد پاکستان کے لیے قربان کر دیا. اپنے ریاست کی تمام تر وسائل اور انرجی، اس ریاست میں انہوں نے اسکولز بھی بنائے ہوئے تھے، کینالز کا نیٹ ورک بھی بنایا ہوا تھا، انہوں نے پلاننگ بھی کی ہوئی تھی، فارسٹ بنایا ہوا تھا، فلڈ سے پروٹیکشن بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ماڈرن ٹاؤن پلاننگ کے اوپر نئی سٹیز ڈیولپ کی تھی، رحیم یار خان، صادق آباد، خود بہاولپور. تو ایک ویل مینیج، پیسفل، پراسپرس ایریا تھا. تو جب پاکستان موومنٹ کو بھی ضرورت پڑی تو یہاں کے لوگوں نے، اس ریاست نے مالی وسائل، سیاسی وسائل، ہر طرح کے وسائل جو پاکستان کی تحریک ہے اس کو دی، اور پاکستان کو ریلائز کرنے کے لیے اپنا پورا وزن، یعنی جو پرنسلی سٹیٹس تھی اس میں بہاولپور جو 10 بڑی ریاستیں تھیں تاج برطانیہ کے نزدیک، ان میں آتی تھی، اور اس نے اپنا پورا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالا. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو جو مالی مشکلات تھیں اس میں ریسورسز دیں، یہاں تک کہ جو اس کی فوج تھی اسٹیٹ آف بہاولپور کی، وہ پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ اور آرمی کا ایک بڑا حصہ اس سے بنا. تو اس کو نہ صرف دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے بہاولپور نے کیا، بلکہ نظریاتی لحاظ سے. تو یہ یہاں کے لوگ انتہائی پیسفل لوگ ہیں. میں یہ چونکہ یہ جو آپ کا شو ہے یہ بڑے ایریا میں سنا جائے گا، دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ، پاکستانی بھی جو پاکستان میں کہیں اور سے رہتے ہیں. تو بہاولپور جو علاقہ ہے آج بھی اس کا جو کرائم ریٹ ہے، وائلنٹ کرائم کا، وہ پاکستان میں لووسٹ ہے. جیسے گلگت بلتستان کا ہے اس طرح بہاولپور کا، یعنی کہ پیسفل، پیس لونگ، محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور جو ریاست بہاولپور تھی اس نے یہاں پہ ایک تہذیب اور کلچر یہاں پہ پروموٹ کیا تھا. یہاں پہ شعر و ادب کی جو تھی بہت زیادہ پیٹرنیج کی جاتی تھی، اور آج بھی بہاولپور کے شعراء کی اگر لسٹ اور ان کے کلام لگائے جائے تو بڑے بڑے شیلف بھر جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے جو اسی ریاست بہاولپور کے جو سینٹ لوریٹ تھے، جو حضرت خواجہ غلام فرید تھے، وہ ہمارے جو عظیم صوفیہ کا جو سلسلہ ہے اس کی جو سب سے موسٹ ماڈرن اس کا جو موتی ہے اس لڑی میں پھر وہ حضرت خواجہ غلام فرید ہیں، جن کا جو کلام، جن کی جو کافیاں ہیں، نہ صرف یہ کہ گائی جاتی ہیں بلکہ برداشت، محبت اور امن کا وہ جو درس دیتی ہے وہ گلوبل سطح پہ ریکگنائز ہے. تو اس خطے سے پاکستان کو ہر طرح سے تقویت ملی، یعنی کہ جیسے ایک معاشرہ پرامن مل جل کے رہنے والا جو خواب پاکستان کا تھا، تو وہ بہاولپور میں جب ہم گھومتے پھرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ بڑے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت کالج بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ہر کالج اور سکول کے اندر سپورٹس گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں. جو چیزیں بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، کیپٹلز میں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں. HSN کالج ہے ادھر. تو اسی طرح اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے، یہ ہمارا جو اولڈ کیمپس ہے، یہ یادگار ہے عباسیہ دور کی. انہوں نے یہاں پہ جامعہ عباسیہ بنایا جامعۃ الازہر کے ویژن کے اوپر، جو کہ آپ کو پتہ ہے جامعۃ الازہر جو ہے وہ اسلامی دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی ہے، اور وہ اس میں اسلامی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور دیگر علوم بھی. تو جامعہ عباسیہ بھی اسی نظریے سے بنائی گئی تھی، اور اس میں شروع سے ایک طبیہ کالج بھی تھا جہاں پہ سرجری اور ایسٹرن میڈیسن کی تعلیم دی جاتی تھی. تو اس کے بعد یہاں بڑے بڑے علماء اس نے پروڈیوس کیا، اور جتنے یہ آپ کے دارالعلوم تھے ان کی یہ فیڈریٹنگ یونیورسٹی تھی 1950s اور 60s میں. تو اس نے اسلامی علوم پہ بہت کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد ایونچولی علاقے کے لوگوں کی جو خواہشات تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جدید دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اس کو جنرل یونیورسٹی کا چارٹر دیا. اس کے بعد یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوا، اس میں نئے علوم آئے. تو اسی سلسلے میں آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے اس میں 13 فیکلٹیز ہیں. اس میں آرٹس کی فیکلٹی بھی ہے، اس میں سائنس کی فیکلٹی بھی ہے، اس میں انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے، سوشل سائنسز ہیں، ایجوکیشن ہے، ویٹنری میڈیسن ہے، ایگریکلچر کی فیکلٹی ہے، لاء کی فیکلٹی ہے. اس کے علاوہ دیگر فیکلٹیز ہیں، کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے.
تو اس کے اندر آپ سمجھے کہ دنیا کے تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں ماڈرن. اس کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ فیکلٹی ہے, 350 کے قریب پی ایچ ڈیز اس کی فیکلٹی میں شامل ہیں. اور اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک نئے ایکسپینشن والے دور سے گزر رہی ہے. جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو تقریباً 13,500 اسٹوڈنٹس تھے, لیکن یونیورسٹی کی کیپیسٹی کو 25,000 سے زائد کی تھی. تو ہم نے پھر پچھلے 2 ایڈمیشن جو کیمپینز کیے, اس میں اس کو 25,000 پہ لے کے آئے ہیں. اور اب ہم نے نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آئے ہیں سنڈیکیٹ سے, اور نئے آرگنائزیشنل سٹرکچر میں بھی, جیسے باہر کے ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک نالج اکانومی کے دور میں آ گئے ہیں. اس دور میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک میجر پلیئر ہیں جو سوسائٹی کی اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو کیپٹل, را مٹیریل ہے, ہیومن کیپٹل ہے اور انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, جو اس کا ایندھن ہے جس نے وہ ترقی دینی ہے, سماجی, اقتصادی اور معاشرتی ترقی, تو وہ ایندھن یونیورسٹیوں نے بنانا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا یوتھ ہے اس کو لے کے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی, اس کو پالش کرنا ہے, اس کو کریٹیکل تھنکر بنانا ہے, اس کو نالج اکانومی کی جو لوازمات ہیں اس سے اس کو لیس کرنا ہے, تاکہ جب وہ ورک فورس میں جائے تو وہ ایک ٹیم پلیئر ہو, وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہو, وہ کریٹیکل تھنکر ہو کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے, غلط اور صحیح نکال سکے انفارمیشن کو دیکھ کے کہ یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے, صحیح ہے. وہ جانتا ہو کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہے اور آئین اور قانون کے تقاضوں سے وہ واقف ہو, اور وہ ڈگنیٹی آف مین جو ہمارے آئین کا ایک بیسک حصہ ہے وہ اس میں اس کا بلیف, فرم بلیف ہو, اور نہ صرف خیالی طور پہ بلکہ پریکٹیکلی یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, گروپ ایکٹیویٹیز میں وہ ٹرین ہو چکا ہو ان کو پریکٹس کرنے میں. اور اس سلسلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, ہم نے اس میں ایک بڑی ایکسرسائز کی جو کہ دنیا کے لیول پہ آپ اگلے 3-4 مہینوں میں دیکھیں گے, اس کی دنیا میں کیس سٹڈی پبلش ہوگی. ہم نے پچھلے سال دسمبر سے یونیورسٹی میں ٹیم بنائی, اور پنجاب کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام ہے, ان کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا کہ ہم اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنائیں گے, کہ یہاں کا کوئی اسٹوڈنٹ, امپلائی, ٹیچر, کانٹریکٹر اس کو ہیپیٹائٹس نہ ہو. جبکہ آپ کو پتا ہے ہیپیٹائٹس جو ہے پاکستان میں اور اس ریجن میں 10% to 20% ڈفرنٹ جیوگرافیکل ایریاز میں ہیپیٹائٹس کا انسیڈنٹ ریٹ ہے, جو کہ بہت ہائی ہے. اور ہیپیٹائٹس وہ ہے جو آپ کے لیور کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, اور سائلنٹ کلر ہے کہ 10-15 سال بعد جب اس کا اثر آتا ہے تو اس وقت اٹ از ٹو لیٹ. لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے کروڑوں روپے میں جا کے ہوتا ہے, اور فیلئر لیور کا ہوتا ہے, اور ڈیتھ ہوتی ہے, اور ٹریجڈی ہوتی. تو ہم نے تقریباً 6 ہفتے کے پیریڈ میں کوئی 22,000 اسٹوڈنٹس, فیکلٹی ممبرز, امپلائیز کو اسکرین پہلے کیا, اس کے بعد ان کو فرسٹ ڈوز دی ویکسینیشن کی ہیپیٹائٹس کی, اور ان 22,000 میں سے صرف 600 کے قریب, جو کہ 3% بھی نہیں بنتے, ان میں پازیٹیو آیا. اچھا, اس دوران ان کو اویئرنیس اور ہر اس کو کاؤنسلنگ کی گئی کہ بھئی ہیپیٹائٹس سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کے اسپریڈ کو کیسے روکنا ہے, اس میں کھانے کے پریپریشن میں اس میں چوٹ لگنا, اس کے بعد دیگر چیزوں میں کہ صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری اویئرنیس دی گئی. 22,000 لوگ اسکرین ہوئے, پہلی ڈوز ملی, پھر 1 مہینے بعد دوسری ڈوز دی گئی, اور اس وقت تیسری ڈوز میں نے خود 2 دن پہلے لگوائی, اور اس وقت تقریباً 4,000 لوگوں کے قریب ان کو تھرڈ ڈوز بھی مل چکی ہے. اور وہ جو 600 لوگ تھے جن میں پازیٹیو آئیڈینٹیفائی ہوا, ان کا آفیشیل جو گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ ان کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, ان کے کوئی نام نہیں بتائے گئے کسی کو, لیکن ان کے ٹریٹمنٹ کی دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں کہ 6 مہینے میں ہیپیٹائٹس ان کے جسم سے کلیئر ہو جائے. تو اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنے گی. لیکن اس میں مقصد ہمارا کیا تھا کہ ہم جب ایک ٹیم ورک کریں گے, اسلامیہ یونیورسٹی کے لوگ, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور پنجاب ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تینوں ٹیمیں مل کے ایک ٹیم بنیں گی, اور اس سے ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم یہ آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ صرف یہ آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم کوئی بھی مقصد بنا لیں گے تو مل کے اس مقصد کو ایز اے ٹیم ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ کامیابی ہوئی. بیچ میں چونکہ کورونا جو تھا وہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا تو یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا, لیکن اب یہ دوبارہ سے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام اس کی
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اس کی کیس اسٹڈی بھیجے گا. یہ دنیا میں پہلا بہاولپور کے لوگوں کا اچیومنٹ ہے میں کہتا ہوں, کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے اس کا تقریباً 85% 80 to 85% بہاولپور ڈویژن کے بچے اور بچی ہیں. بالکل. آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے, تھوڑی ہلکی آپ کی آواز لیکن آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب زبردست. آپ نے ظاہر ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ 4 سال تو آپ نے ایز اے فاؤنڈر وی سی آپ نے سنبھالا خواجہ فرید آئی ٹی اینڈ انجینئرنگ یونیورسٹی خواجہ فرید رحیم یار خان کو. رحیم یار خان والے بھی اس وقت آپ کو بڑا, میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس میں, وہ بڑا مس کر رہے ہیں, بڑا یاد کر رہے ہیں, بڑا آپ سے ان کی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے. اب 4 سال کے بعد جب ابھی آپ کو 1 سال ہوا ہے اور یہاں آتے ہی آپ نے 13,500 سے داخلے 25,000 تک چلے گئے. آپ نے یہاں آ کر بسوں میں بھی اضافہ کیا اور فیکلٹیز جو پہلے آپ نے بتائی ہیں 13 ہیں, جب آئے ہیں ٹیک اوور کیا تو یہ 6 فیکلٹیز تھی جو میں نے دیکھا ہے, جو میں نے آج سارا اس کی جو 2-4 دن میں نے ریسرچ کی ہے اس میں یہی پتا چل رہا ہے. اور 48 شعبے تھے جو آج 1 سال میں 123 شعبے ہو گئے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ, اور یہی آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ یو ایس اے میں پڑھے, باہر پڑھے, بہت باہر رہنے کا آپ کو وقت ملا. یہاں تو بندہ باہر جائے تو ویسے گم ہو جاتا ہے کہ چلو وہیں زندگی گزارے. تو یہ کون سی بات تھی جو آپ کو, جس نے مجبور کیا کہ آپ اتنی ڈگریاں اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے باہر کی ساری زندگی کو چھوڑ کے تو وسیب میں آئے, خاص طور پر 4 سال اور آج 5 سال آپ کو ہو چکے ہیں ہمارے اپنے وسیب میں سرو کرتے ہوئے. تو یہ جذبہ یہ تھوڑا سا بتائیں گے کیا خواہش کیا؟ اچھا, اس میں یہ چونکہ بہت ہی ذاتی اور پرسنل نوعیت کا سوال ہے تو لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں چونکہ ہر پاکستانی بچہ اور جوان ایکسپوز ہوتا ہے علامہ اقبال کے کلام پہ, اور میں خود ایکسپوز تھا ساری زندگی جب پڑھتا رہا یہاں. لیکن جب میں امریکہ میں تھا تو اس معاشرے میں کلچر شاک ایک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ریڈنگ کرتے ہیں, آپ اپنی آئیڈینٹی تلاش کرتے ہیں کہ میری اصل شناخت کیا ہے. تو اس دوران علامہ اقبال کے کلام سے جو مجھے انسپریشن ملی تو اس وجہ سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرے جو فارمیٹیو ایئرز تھے, جب میں امریکہ گیا تھا میں 17 سال کا تھا, 17 سے 25 8 سال فارمیٹیو ایئرز تھے. لیکن میں نے بڑی کوشش کی کہ میں پاکستان کو اگر بھول سکتا ہوں تو بھول جاؤں. میں امریکہ کے سسٹم میں کامیاب ہونے کے لیے, نیگیٹو وے میں نہیں, امریکہ یا کوئی بھی سوسائٹی دنیا میں, ہر سوسائٹی, ہر لوگ اچھے ہوتے, وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اگر ان کے سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر جا سکتے ہیں. لیکن میں اپنے دل سے اپنے ملک کو بھلا نہ سکا, اور جتنی کوشش کرتا تھا اتنی شدت سے زیادہ یاد آتا تھا. اور پھر وہ دل میں آتا تھا وہی بچپن کے وہ سنے ہوئے کہ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے, کہ اپنے کنٹریبیوٹ اپنے ملک کو کرنا, اپنی قوم کو کرنا, اپنے لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا. تو وہ اس وجہ سے میں پھر 96 میں واپس آ گیا. اور علامہ اقبال کے جو شعر ہے اس میں ایک جو فلسفہ ہے کہ اس کو کئی طریقوں سے اظہار ہوتا ہے, لیکن ایک اظہار اس کا یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ جو پیغام ہے کہ وہ جس کو لوگ پست کہتے ہیں, کہ جس کو لوگ انڈر ڈاگ کہتے ہیں, انڈر ڈیولپڈ کہتے ہیں, کمتر کہتے ہیں, لیکن وہ بظاہر اس طرح ہے, اگر آپ محنت کریں تو وہ جو کمتر ہے وہ برتر ہو سکتا ہے. تو وہ جو انڈر ڈاگ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جب مارکا ہوگا, جب ایونٹ ہوگا, گیم ہوگا تو یہ ٹیم ہارے گی, یہ ٹیم جیتے گی. تو میرا ہمیشہ دل یہ کرتا ہے کہ جو ٹیم کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹیم ہار جائے گی تو ہم اس ٹیم کو جیت کے دکھا سکتے ہیں, کہ یہ ٹیم بھی جیت کے دکھا سکتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, یا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اپنے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مشن پہ کام کریں گے تو وہ جو اللہ کے فیصلے ہیں, لوح و قلم سے جو فیصلے ہوتے ہیں, تقدیر کے فیصلے, دنیا کے فیصلے, وہ اختیار اللہ نے آپ کو دے دے گا کہ آپ کی جو تدبیر ہے وہ آپ کی تقدیر بھی بن جائے گی. یہ جو پیغام ہے کہ خودی یعنی آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کرنی, آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, کس کے نائب ہیں, اللہ کے نائب ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو آپ کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ جو آپ نے جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے. تو اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھیں,
جب اس نے ناز کیا تھا, خالق کائنات نے انسان پر ناز کیا تھا فرشتوں کے سامنے, اور فرشتوں سے کہا تھا اس کو سجدہ کرو, تو وہ جو ناز کیا تھا اس نے, اس کی لاج آپ نے رکھنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب میں نے سارے روحوں کو بنایا آدم علیہ السلام کے اس میں, اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں. لیکن کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, اور کچھ لوگ اس وعدے اور عہد و پیمان کا جو نبھانا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے ہمارا, یہ ایک پازیٹیو فورس ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پیغام ہے یہ غرور اور تکبر والا پیغام نہیں ہے, بلکہ اپنی جو جگہ ہے اس دنیا میں انسان کی, تو دنیا کو اگر ہم نے بدلنا ہے تو یہ ایک ہمیں اعتماد چاہیے کہ دنیا کی جو بنانے والی طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا کی جو مشکلات ہیں ہم ان کو عبور کر سکتے ہیں. تو یہ پیغام مجھے انسپائر کرتا تھا. میں پاکستان آیا, میں نے نیچے سے سٹارٹ کیا, اسسٹنٹ پروفیسر رہا, پھر ایسوسیٹ پروفیسر رہا, پھر فل پروفیسر بنا, پھر ڈین, پھر رجسٹرار, پھر مختلف عہدوں پہ کام کیا, پھر وائس چانسلر. اور اس دوران جو ڈفرینٹ گورنمنٹل کمیٹیز تھیں, ہر جگہ نومینیشن رہی میری. میں مختلف لیول پہ نیشنل اور لوکل اور پروونشل پالیسی میکنگ میں بھی حصہ لیتا رہا. یونیورسٹی کے اندر اس کو انڈسٹری کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے پروجیکٹس کرتا رہا ہر پلیٹ فارم سے. پھر اپنے انڈیپینڈنٹ بھی میں نے پروجیکٹس کیے, یعنی میرے پاس 100-150 ڈفرینٹ انڈسٹریل پروجیکٹس کا ایکسپیرینس ہے, لوکل انڈسٹری کے, ڈیفنس سیکٹر کے, انٹرنیشنل مارکیٹ کے. تو میں نے, چونکہ امریکہ کی تعلیم جو تھی ان کے یہی تھا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ پریکٹیکل ہے, کتابی صرف نہیں ہے. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں کوشش کی کہ جو ہم کتاب میں اصول پڑھتے ہیں, کیا ہم ان اصولوں پہ عمل کر سکتے ہیں, اور کیا ہم ان اصولوں کی حقیقت لرننگ بائی ڈوئنگ, یعنی وہ حقیقت میں ہمیں پتہ چل جائے یہ اصول اس طرح استعمال ہوتا ہے, یہ صرف کتابی نہیں ہے. تو جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے تو اس کو جو علم کی جو مٹھاس ہے وہ اس کو سمجھ میں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں وہ بڑے, ان کا اہم رول ہے. وہ ٹیچرز بھی ہیں, وہ لیڈرز بھی ہیں, بچے ان کو رول ماڈل بناتے ہیں. تو پھر جو خواجہ فرید یونیورسٹی کا پیریڈ بھی ہے وہ بھی ایک اس طریقے سے ایک مثالی پیریڈ ہے میری زندگی کا. بڑی مشکلات تھیں, بڑی پریشانیاں تھیں, سٹریس تھا. ایک پروجیکٹ 4 بلین کا ایک نئی ٹیم بنا کے ادھر کرنا, اس کو کامیابی سے کرنا, تو اس میں ڈیفینیٹلی ہارڈ شپس ضرور تھیں, لیکن ٹیم ورک سے جو کامیابی ہوئی, وہ ٹیم بلڈ ہوئی, وہ تجربہ لوگوں میں آ گیا. آج بھی وہ موجود ہیں, آج بھی کوئی بھی ٹیم کا وہ حصہ بن سکتے. تو ہمیں اپنے جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے. یونیورسٹیز نے یہ کرتے رہنا ہے. یونیورسٹیز کو ایک مثال ہونا چاہیے. اگر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ پاتھ پہ جا رہی ہے, جبکہ ملک میں اکانومی نیگیٹو سائڈ پہ ہے, مایوسی اگر ہے کچھ لوگوں میں, تو اسلامیہ یونیورسٹی دکھا سکتی ہے کہ نہیں, دوسرا رستہ بھی ہے. ایکسپینشن, گروتھ, ترقی, ٹیم ورک, ریسورس موبلائزیشن. اللہ نے آپ کو بھی وہ چیزیں دی ہیں, کسی کو محروم نہیں کیا. ہاں, لیکن ہیومن کیپٹل ڈیولپ کریں گے تو جو ورلڈلی کیپٹل ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. زبردست ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتیں یقین جانیے میں کیا بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا, میرا ایمان اپنی, یعنی آپ کی نیت پر اعتماد بڑھتا ہے. آپ کو اپنی نیک نیتی پر اعتماد بڑھنا بڑی نعمت ہے. آپ کا خوف نکل جائے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ جیسی شخصیات جب آ کر بتاتی ہیں تو لوگ سنتے ہیں, والدین سنتے ہیں, بچے سنتے ہیں, بچیاں سنتی ہیں. ہمارے اس وقت لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں, سنیں گے. تو یقین جانیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے, اور جو آپ کے توسط سے ہم دینا چاہتے ہیں. اس پروگرام کا جو مقصد ہے, خواجہ فرید میں آپ کی جو کارگزاری ہے, آپ کی پرفارمنس ہے, یقین جانیے لوگوں کے میں بتا نہیں سکتا جو کمنٹس آ رہے ہیں میرے پاس, یعنی وہ آپ سے والہانہ ان کو عقیدت ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے وہاں پر ایک بے آب ہو گیا جگہ پہ آ کر آپ نے وہاں پر خوشبوئیں پھیلا دی ہیں جنگ یونیورسٹی کی شکل میں. پہلے آپ وی سی ہیں, فاؤنڈر وی سی ہیں. فاؤنڈر ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. پھر وہاں سے آپ آئے, 1 سال سے آپ نے اسلامیہ میں جو کام کیا ہے, جو نوابوں کا خواب تھا کہ اسے جامعہ الازہر ہم بنائیں, تو یقین کریں کہ آج آپ ہمیں وہ ایک نمونہ دکھا رہے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کو سن کر ہمیشہ آپ ہمیں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ ملا ہے. تو ڈاکٹر صاحب,
یہ جو 4 سال آپ کے خواجہ فرید میں، رضیار خان میں سال، ان 5 سالوں میں آپ نے میرے وسیب کے نوجوان کو، میں بلکہ یہ سوال میں سریکی میں کروں گا تاکہ میرا وسیب کا نوجوان میرے ساتھ مزید جڑ جائے کہ ساڈا جڑا وسیب ہے وہ جڑے نوجوان ہیں صحیح یہ دسو کہ تسا 5 سال ہنے کیویں پاتے، کیونکہ جڑا تہاڈا تجربہ ہے، تسا جڑا مشاہدہ کیتے، تسا جڑی ڈیپتھ وچ گئے گہرائی کوئی بھی نہیں مان سکدا. تہاڈا مشاہدہ میں چاہنا میرے وسیب دے نوجوان دے بارے اتھینٹک وہ ایک ڈگری رکھیں سر. بالکل اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی سادھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 10 سال نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں فیکلٹی ممبر رہا. میں 2 سال IBA کراچی میں جو ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے اس میں فیکلٹی ممبر رہا. پرائیویٹ سیکٹر میں رہا، پبلک سیکٹر میں رہا، مختلف علاقوں میں، اور دنیا کی یونیورسٹیز بھی میں نے دیکھی. میں نے جب رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی کو مینیج کیا، جب میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو مینیج کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو ینگ لوگ ہیں، یوتھ ہیں، انتہائی ڈسپلنڈ ہیں، اوبیڈینٹ ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے رولز یا پالیسیز ڈسپلن کی، اٹینڈنس کی، اپلائی کی، کبھی بھی کسی بھی ادارے میں، پہلے اب میں اداروں کے نام نہیں لوں گا، ہر جگہ احتجاج آیا، لیکن جب میں نے یہاں پہ اپلائی کی تو نوجوانوں نے خندہ پیشانی سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ڈسپلن ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. کوئی احتجاج کبھی نہیں آیا. تو اور پھر جب ہم نے بچوں کو چانس دیا تو یہاں کے جو بچے تھے، تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑی سی، یعنی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو تھوڑی سی پریپریشن ٹیچرز کی اور موٹیویشن سے انہوں نے جا کے کراچی میں ایک کمپٹیشن میں فرسٹ 4 پرائزز میں سے 3 جیتے. کراچی میں جہاں سب بزنس سکولز کے بچے آئے ہوئے تھے، وہاں رحیم یار خان کے بچوں نے، ایک نے کیمل ملک کے اوپر پورا بزنس ماڈل بنا کے دیا، ایک نے کوئی یہ آم کی گٹلی کے تیل کے اوپر ایک پورا بزنس ماڈل بنا کے دیا. تو جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ یہ نئی انوویٹو تھاٹس اور بزنس ماڈلز یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیے گئے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ یہاں کا نوجوان کسی طریقے سے کسی اور جگہ کے نوجوان سے کم نہیں ہے، محنتی ہے. وہ منجھا، اس کو حالات نے، اس کے انوائرمنٹ نے اس کو سخت جان بنایا ہے. اگر وہ محنت کرے اور اس کو صحیح گائیڈنس مل جائے، اگر یونیورسٹیز ان کو چانس دیں، تو یہ جو خطہ ہے یہ بہت تیزی سے یہ خود بھی ترقی کرے گا اور یہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس پورے ملک کی ترقی کے لیے. اور یہاں کے نوجوان فیوچر کے لیڈرز ہوں گے ڈیفرنٹ انڈسٹریل سیکٹرز میں، جو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. بہت زبردست، بہت زبردست. یہ جس طرح سے آپ نے امید دلائی ہے، اور میرا یہ نوجوان جو وسیب کا نوجوان ہے اس وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، اور میرا یقین ہے کہ اس کی دماغ اور دل کے سارے دروازے واہ ہو جائیں گے یہ باتیں سن کے کہ ایک اتنا بڑا معلم جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا، اتنا بڑا وقار دیا، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہے اور اپنے بچوں کی فکر مندی کے لیے یہاں بیٹھنا آپ کا بلا شبہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے وسیب کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اپنے کمنٹ میں بتا رہے ہیں، اس میں بہت سے انجینئرز ہیں، سینئر انجینئرز ہیں جو آپ کے پاس پڑھے بھی ہیں. یقین کریں وہ اتنی زبردست انداز میں پذیرائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آج یقین کریں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ ایک شخصیت نہیں، آپ تو ایک ادارہ ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہی بلا شبہ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوں تو ہمارے لیے کتنا یعنی یہ انحطاط کا ہم شکار ہو جائیں. اچھا سر، آپ نے نہ صرف تعلیمی لحاظ سے فیکلٹیز میں اضافہ کیا، آپ نے بزنس سکول میں شعبہ جات بڑھائے، بسوں میں اضافہ کیا، ظاہر ہے ارد گرد حاصل پور یہ جتنا بھی ایریاز ہیں وہاں کے بچے بچیاں ان کو سہولت دی، اور 60% آپ نے پہلی دفعہ اپنی ہی یونیورسٹی کے ذرائع سے آپ نے پروڈیوس کیا بجٹ اپنا. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ آپ مل کے وہاں کے چیمبر آف کامرس کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور مل کر ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی حیثیت رکھتے. یہ کس طرح آپ نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا؟
یہ تو چلو آپ تو انتظامیہ سے ہی فارغ نہ ہوتے, BC کا ایک کمرہ ہوتا ہے, اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو اس سے بھی فارغ ہونا مشکل ہو جاتا ہے, تو یہ کیسے آپ نے مینیج کیا؟ دیکھیے یہ ایکچولی شو کرتا ہے کہ ادارے کا اپنا پوٹینشیل ہے. میں تو ایک وقتی طور پہ یہاں ہوں, لیکن اگر اس پوٹینشیل کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ممکنات ہیں. یہ سب کے لیے, میرے لیے بھی یہ ایک پر امید پیغام ہے, دوسرے لیڈرز کے لیے بھی, کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سیلف ریسپیکٹ, عزت دیں, ان کے ساتھ ٹیم ورک کریں, لوگوں کے پوٹینشیل کو استعمال کریں, تو یہ ممکنات ہوتی ہیں. تو یہ علامات ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے خود یہ کیا ہے کہ ایک سیلف موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ ایک اچھے ادارے میں آپ کام کرتے ہیں تو ادارہ جب ترقی کرتا ہے تو وہ آپ کو اور موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کی ٹیم آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کام کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو مشکل یا پریشانی نہیں آتی, وہ آتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب مل کے سارے اچھے ذہن اس پہ کام کرتے ہیں تو پریشانی, مسئلہ ایک ایسے طریقے سے حل ہوتا ہے کہ اچھائی نکل آتی ہے اس سے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی کہنا چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو نہ عقل کل سمجھنا چاہیے کسی انسان کو. جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارا احتساب کرے تو ہم سب جو ہیں ہم سب میں شارٹ کمنگز ہیں ایز اے انڈیویجول, لیکن جو ہمارا مقصد ہے کامن, اپنے خطے کو ڈیولپ کرنا, اپنے نوجوانوں کو وہ ایجوکیشنل اپرچونٹی دینا کہ وہ اپنا اس پہ کیریئر بنا سکیں, اور وہ کسی طرح اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کریں کہ کوئی ان کے پاس کمی تھی. وہ اپنا جو پوٹینشیل ہے, اور اتنا پوٹینشیل ان لوگوں میں ہے کہ اگر ان کو موقع دیں گے نا, تو جیسے دنیا کے لوگ ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے ہیں, تو پہلے بھی یہاں سے آتے رہے, ایک دفعہ دوبارہ اتنی لائن لگ جائے گی کہ کتابیں بھر جائیں گی ان کے بارے میں بتانے میں. جیسے ہم اپنی قدیم تاریخ میں پڑھتے آئے ہیں کہ جو اسماء و رجال ہے کہ لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات تھی, اتنے اسکالرز ہوتے تھے, اتنے ایجوکیٹڈ اور اتنے کیپیبل, کہ اس پہ بکس کی بکس بھر دی جاتی تھی ان کے بارے میں صرف چھوٹے چھوٹے اسکیچ لکھنے میں. تو وہ میں اس طرح اس کو دیکھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ڈریمز تھے وہ مجھے فلفل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اقبال کا جو ایک شعر ہے کہ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. تو جو بے شک میں اپنی ارلی لائف میں اسٹرگل کرتا تھا, لیکن پھول اور پھل میں یہاں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ خدا کا کوئی ایک نظام ہے کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو رزلٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم محنت کرو گے تو تمہاری جو محنت ہے اس کو میں ریکگنائز کروں گا. ڈاکٹر صاحب, ایک استاد اور ایک والد کی خواہش ہوتی ہے, والد ہی ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, بیٹیاں ہیں, میری بیٹے ہیں, ان کو میں نے پڑھاؤں, ان کے خواب دیکھتا ہے. ایک استاد, ایک معلم, ایک وائس چانسلر, وہ کیا خواب دیکھتا ہے؟ اس کے سامنے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ بالکل, میری جو مسز ہیں وہ اکثر گلا کرتی ہیں کہ آپ سارا دن دوپہر شام کیریئر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بچوں کی, اور اپنے بچوں کو آپ اگنور کرتے ہیں, ان کو مشورہ نہیں دیتے. حالانکہ میں ٹائم نکال کے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جو یونیورسٹی کے بچوں کو مشورہ دینے میں جو میرے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے, وہ اس سے میرے بچے بھی بینیفٹ کرتے ہیں, میرے اپنے جو نیچرل بچے ہیں قدرت والے. لیکن جو میرے یہ روحانی بچے ہیں بحیثیت استاد, اگر ہماری یہ روحانی اولاد ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان قوم کے بچوں کے لیے سوچتے ہوئے. اور جب میں ان کے لیے سوچتا ہوں تو پھر میرے دل سے یہ خوف نکل جاتا ہے, میرے بچوں کا پھر اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کریں, جیسے حالی کا شعر ہے کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان, اور یوں ہی کام دنیا کا چلتا رہا ہے, دیے سے دیا یوں ہی جلتا رہا ہے. اگر میں دیے جلاتا جاؤں گا تو پھر میرے گھر میں بھی روشنی آئے گی. اور وہ والا جو فیض کا شعر ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شکوت ظلمت شب کا گلا کرتے کرتے اندھیرے کو برا کہنے کے بجائے اپنے روشنی کے ہم چراغ جلائیں گے تو یہ چراغ جو ہے اتنی روشنی ہو جائے گی کہ سارا اندھیرا دور ہو جائے گا. ہر طرح کا اندھیرا, جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے گا,
غربت کا اندھیرا دور ہو جائے گا, نفرت کا اندھیرا دور ہو جائے گا, تعصب کا اندھیرا دور ہو جائے گا. اور یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب ادارے میں ایک پیس اور ایک مل جل کے کام کرنے کا کلچر آتا ہے, اور وہ جو لڑائی جھگڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور کامن آبجیکٹو اور ویژن آتا ہے, تو ایک خوشی ہوتی ہے ایسے ادارے میں رہتے ہوئے, بجائے اس کے کہ ہم ایسے ادارے میں ہوں کہ جہاں لوگ وکٹمائزڈ ہیں, جہاں سزائیں دی جا رہی ہیں لوگوں کو, جہاں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہو کہ پھر وہ نفرت پھیلے. وہ جو ایک اصول ہے جیو اور جینے دو, یہ تو بہت اچھا اصول ہے. یہ اداروں کے سربراہ بھی اپنے لیے اپنا سکتے ہیں کہ جیو اور جینے دو, اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جن کو آپ جینے دے رہے ہیں وہ آپ کو اور تقویت دیں گے. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے میں پہلے جملے سے لے کر آپ کی آمد اور اس وقت ہم 40 منٹ ہم کراس کر چکے ہیں, تو اس کی ایک ایک لفظ میرے لیے یقین کریں میں سمجھتا ہوں کسی بہت بڑی متاع سے کم نہیں ہے. مجھے سیکھنے کا جو موقع آج مل رہا ہے یہ شاید زندگی میں اس سے پہلے اتنا بڑا موقع نہ ملا ہو. اور میرے وسیب کو, میرے نوجوان کو, ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہماری دیکھ رہی ہیں, جو بچے دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ میرا جو نوجوان ہے, خاص طور پر میرا وسیب کا نوجوان جو آپ کے بہت قریب ہے اس وقت, اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں بھی نوجوان موجود ہے وہ سارے کا سارا ہمارا اپنا ہے, میں چاہتا ہوں ان کو کچھ ایسا بتائے. ویسے آپ کا سارا پروگرام پیغام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے ٹپس دیں کہ جن چیزوں کو وہ اگر پکڑ لیں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو ان کے راستے میں, جو ان کی منزل کو کھوٹا کر سکے. بہت اچھا سوال ہے امجد فاروق ڈاہا صاحب آپ کا. میرا جو 25 سال کا ایکسپیرینس ہے یونیورسٹیز میں کام کرتے ہوئے, کیریئر پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے, بچوں کو کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں, یہ ڈپارٹمنٹس ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بنانا. لیکن یہ سب کرنے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ اصل چیز کیا ہے کہ اگر بچے کو خود اپنے کیریئر پلاننگ میں انوالو کر دیں, وہ خود اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے, تو اس سے بڑھ کر کوئی اس کا کیریئر پلانر نہیں ہے. تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھے, دنیا کو پہلے سمجھے. جو ایک شعر ہے, اقبال کا ایک شعر ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو دنیا کو سمجھنا, جب آپ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کریں تو سمجھنا, لیکن اتنی بڑی کمپلیکس دنیا کو کیسے آپ اتنی جلدی سمجھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی طریقہ آپ اپنائیں. تو وہ طریقہ جو ہے میں بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بیسک سکلز ہیں, اپنے آپ کو کتاب پڑھیں اور ایکٹیویٹی کریں کہ جو کتاب میں پڑھا ہے کیا میں اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہوں, تجربہ اس کا کر سکتا ہوں. تو تب وہ جو معلومات ہیں کتاب کی, انفارمیشن ہے, وہ علم میں کنورٹ ہوگی. علم نالج ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے, معلومات کتاب میں ہوتی ہے, معلومات انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, علم انسان کے اندر ہوتا ہے. علم کا تصور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ علم جو ہے وہ صرف انسان کے اندر ہو سکتا ہے. اگر ایک کمرے میں 20 لوگ ہیں اور وہ 20 لوگ اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سارا باہر چلا گیا. لیکن معلومات جو ہیں وہ کتابیں اگر رکھی ہیں تو معلومات موجود رہیں گی, علم چلا جائے گا. اس سے اوپر بھی ایک لیول ہے, علم کے اوپر وہ حکمت کا لیول ہے, وزڈم کا, لیکن وہ تجربے سے آتا ہے. تو علم آپ حاصل کریں, حکمت تجربے سے آپ کے پاس آتی جائے گی. علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی معلومات کو پرکھ لیا ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو کتابی علم صرف نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت تیز میموری ذہن دیا ہے, آپ بہت جلدی میمورائز کر سکتے ہیں جو کامن کلچر ہے. لیکن 12ویں جماعت تک تو وہ فارمولا ایک حد تک ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو اپنے علم کو ہر اس پہ پرکھیں. پرکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک کریٹیکل تھنکر بنیں. جو پڑھیں اس کو سوچیں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے, میں کیسے اس کو پرکھ سکتا ہوں. اس کو جب آپ ایکسپیرینس کریں گے تو وہ آپ کی نالج میں کنورٹ ہو جائے گا, وہ آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا. اچھا, اب یہ ہے کہ جو انڈر گریجویٹ ڈگری ہے, بیچلرز 4 ایئرس کی ہے یا 2 سال کی بی اے بی ایس سی ہے, پھر ایم اے کر لیا آپ نے, اس دوران آپ نے کچھ تو آپ نے سکلز سیکھنی ہے. سکلز کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے کہ آپ خود سے کچھ چیزیں کر سکیں, ٹھیک ہے. اور اس میں لائف سکلز بھی ہیں, یعنی صرف کتابی علم تک محدود نہ رکھیں. یہ جو
وہ علم ہے کہ آپ دوسرے سے بات کر کے اس کو اپنا مطلب سمجھا سکتے ہیں یا اس کی کہی ہوئی بات کا مطلب صحیح سمجھ سکتے ہیں. یہ اسکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی ایک دوسرے سبجیکٹ کی نالج ہے. لیکن بہت بڑی تعداد ایسے طلبہ کی فارغ التحصیل ہو رہی ہے جن کے اندر یہ والی لائف اسکلز کی کمی ہے. اس سے وہ ان کا کیریئر جو ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا جو ان کا پوٹینشیل ہے. تو میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے مل جل کے ایسی ایکٹیویٹیز کریں. یونیورسٹیز میں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنا انٹرپرسنل سکلز, کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کریں, کریٹیکل تھنکر بنیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ سائنس کا علم واحد علم ہے. تھوڑا اپنا بیس براڈن کریں, جو آرٹس اور ہیومینٹیز ہیں ان کے بارے میں جانیں, سوشل سائنسز کے بارے میں جانیں, کیونکہ معاشرہ اور ایک سکسیس جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری ہے. یعنی ہمارے ملک میں جو ایک المیہ ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر جو ہے وہ فارمولے یاد کر لیتا ہے یا فیکٹس کو میمورائز کر لیتا ہے, لیکن اس کو انسان کے طور پہ دیکھنا نہیں آتا, تو وہ ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں ہے. مطلب وہ کامیاب ٹھیک ہے پیسوں کی اس میں شاید ہوتا ہو, لیکن وہ اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا اور وہ مل کے کام نہیں کر پاتا دوسروں کے ساتھ. تو اس لیے بڑے انسٹیٹیوشنز ہمارے نہیں بنتے, اور ہمارا جو اکنامک گروتھ ہے, جیسے چائنا کا ماڈل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنائی, تو ہمارے اندر بھی وہ سارا پوٹینشیل ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ براڈ بیسڈ تھوڑا اپنا جو نظریہ ہے اور دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, ڈائیورسٹی کو, ڈفرنس کو ایکسیپٹ کریں, چاہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہو یا ڈفرنس آف کلر ہو یا ڈفرنٹ جو سوشل بیک گراؤنڈز ہیں, یہ سارے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. اور پھر میں جو ہر پوٹینشیل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یہ لیڈر ہے, لیکن جب لیڈر بنے گا جب اس کے اندر لیڈرشپ سکلز ہوں گی. تو میں ایک آسان طریقے سے لیڈرشپ سکلز کو یاد رکھنا بتاتا ہوں کہ یہ ایک امریکہ میں لی آیا کوکا تھے, کرائسلر کارپوریشن کو انہوں نے, جو ایک ایسی گاڑی بنانے والی کمپنی تھی جو جاپنیز کمپنیوں کے مقابلے میں ناکام ہو رہی تھی امریکن آٹو انڈسٹری, لیکن انہوں نے کرائسلر کو ریوائیو کیا اور جاپنیز کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ایک کمپنی بنا کے دکھائی. تو انہوں نے ایک کتاب میں لیڈرشپ کے 9 کوالٹیز بتائی ہیں جو ہر انسان اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے, اور وہ ساری انہوں نے بتایا کہ سی سے شروع ہوتی ہیں. تو اس میں ایک کیریکٹرسٹک ہے کمیونیکیشن, کہ آپ اچھے کمیونیکیٹر بنے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی بات بھی سمجھا سکتا ہے, دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے. تو کمیونیکیشن, سی سے کمیونیکیشن. دوسرا کیوریوسٹی, کیوریوسٹی مینس تجسس, لیکن تجسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میرا علم مکمل نہیں ہے, میں ابھی مزید سیکھ سکتا ہوں. یعنی اگر کوئی بات اگر مجھے بتاتا ہے تو میں پہلے سے یہ نہ سمجھوں کہ میں عقل کل ہوں, مجھے سب پتہ ہے. جب میں سنوں گا اس سے بات تو بہت کچھ مجھے پتہ چلے گا جو مجھے نہیں پتا. بہت کچھ جو آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. جب انسان تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو نظر آ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا, سچ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو کمیونیکیشن, کیوریوسٹی, کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کا مطلب ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالنے کے لیے اپنی سوچ کو ذرا سا وسیع کرنا. کنویں کے مینڈک بن کے نہیں رہنا کہ جو لوگ مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہے, تو ذرا ہٹ کے سوچیں تو مسئلے کا حل بھی نظر آ جائے گا. تو کمیونیکیشن, کریٹیوٹی, کیوریوسٹی, کریج. کریج کا مطلب جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنا غصے پہ قابو پا سکے. ٹھیک ہے, تو کریج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر وہ کنٹرول حاصل کرنا. ٹھیک ہے, وہ کریج ہے. پھر کیریکٹر. کیریکٹر ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے ابراہیم لنکن, انہوں نے کہا if you want to know a man's character give him power. یعنی جب آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ کیسے بیہیو کریں گے, وہ آپ کا حقیقی کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے آپ کے پاس اختیار بھی ہو تو بھی آپ کا بیہیویئر ویسے ہی ہو جو بغیر اختیار کے تھا. یعنی اگر اختیار آ جائے تو انتقام لینا شروع کر دیں, لوگوں کو تنگ کریں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں کل طاقت ہوں. نہیں, تو کیریکٹر آپ کی جو اصلی تربیت ہے, آپ کی جو اصلی نیچر ہے وہ آپ ڈیولپ کریں. تو اس کے بعد کنوکشن. کنوکشن جو ہے پورا یقین, لیکن یقین کس بات کا؟
یقین کے ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کنوکشن کی کہ آپ کا یقین کہ آپ اپنے یقین کے لیے جان دے سکتے ہیں، یعنی اپنے یقین کے لیے دوسرے کو مارنا یہ وہ کنوکشن نہیں ہے، اپنے یقین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینا یہ یقین سچا یقین ہے. ٹھیک ہے، تو کنوکشن، پھر کریج، کیریکٹر، پھر کامن سینس. کامن سینس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کامن سینس جو ہے وہ اہم نہیں ہے، اصل میں لیڈرز کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ کامن سینس ہے، کیونکہ قدرت نے ہر انسان کو، ہر نفس کو ایک بیسک شعور دیا ہے کہ وہ غلط و صحیح میں تمیز کر سکتا ہے، برا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کامن سینس ہونا لیڈرشپ کے لیڈر کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ کمپیٹنس جو ہے، کمپیٹنس لیڈر کے لیے کمپیٹنس ہے کہ وہ صحیح آدمی کا انتخاب ہر کام کے لیے کرے. یعنی سارے کام ایک لیڈر خود سے نہیں کر سکتا. اگر ہم ٹیم بھی ہیں اور ہمیں کام بانٹنا بھی ہے کہ کچھ میرے حصے کا کام ہے، کچھ دوسرے کو حصے کا، تو کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر آدمی کو وہ کام دیں جس کے لیے وہ اہل ہے. تو لیڈر جب ہوتا ہے اس کا صحیح ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے کام کے لیے. تو کمپیٹنس ہے. اور اس کے بعد کرائسس ہے کہ جب کرائسس آتی ہے تو لیڈرشپ ایمرج ہو کے سامنے آتی ہے. اور فائنلی ایک اور کوالٹی ہے ایمپتھی. ایمپتھی اور سمپتھی ملتے جلتے لفظ ہیں. سمپتھی کا مطلب ہے دوسرے پہ ترس کھانا، لیکن وہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے. ایمپتھی ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ دوسرے کے درد کو اس طرح محسوس کرنا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچنا. تو جو اگر انسان ایسا سوچ سکے تو وہ ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف پہ کرے گا اور اچھے اور سچے لیڈر. تو میرا یوتھ کے لیے پیغام ہوگا کہ آپ لیڈرز ہیں، یہ کوالٹیز ہیں. لیڈرشپ جو ہے وہ ٹرین کر کے بنتی ہے، کیڈر ہے. معاشرے کو اگر ایک اچھا مستقبل چاہیے تو ان کو لیڈرز بنانے ہیں. یونیورسٹیز جو ہیں وہ نرسریز ہیں جہاں سے یہ لیڈرز بننے ہیں. تو آپ صرف ڈگری نہ حاصل کریں بلکہ اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ڈیولپ کریں. اگر آپ یہ ڈیولپ کریں گے تو ہماری قوم کا، آپ کا فیوچر بہت ایک برائٹ فیوچر ہے. اور نہ صرف کہ لیڈر اپنے ملک کو ڈیولپ کرے گا بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرے گا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت باتیں ہیں. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم، سچی بات ہے، گھنٹوں بھی بیٹھیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہر ہے ہم ایک سیشن ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم ڈیلیور بھی کر دیں، لوگ نوجوان وسیب سارے دیکھیں سنیں. ہمارے ساتھ کچھ دوست ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی موقع میں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ سوشل ہمارا سماجی رابطہ ہے، تو سماجی رابطوں میں یہ بہت اہم ہے کہ ان کی بات بھی ہم سن لیں. کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. سمیع خان کہتے ہیں ماشاءاللہ. حیدر بور ماشاءاللہ. اشتنواز دا ماشاءاللہ سی السلام علیکم. وسیم جویا صاحب کہتے ہیں جی بہت سونی گفتگو، بہت سونی شخصیت ہے. ملک سکندر ماشاءاللہ. سلیم گوری. ڈاکٹر شکیل پتافی سے، پروفیسر ڈاکٹر شکیل پتافی سے 12 کتابوں کے مصنف ماشاءاللہ، بہت معتبر شخصیت. یہ ان کے کمنٹس ہیں جی. یہ پرنسپل ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج راجن پور کے، اور ویسے ان کا ماشاءاللہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. ملک سلیم گوری گریٹ. امجد بھائی بہت خوب. عنایت اللہ ڈا ماشاءاللہ بہت خوب. اکبر علی، ڈاکٹر اکبر علی یہ خود بہت اچھا لکھتے ہیں. یہ ہیں تو ڈاکٹر MBBS اور اسسٹنٹ پروفیسر، لیکن ان کے جو سوشل جو سروسز ہیں میں دیکھتا ہوں لکھنا تو یہ بہت ڈیپتھ تک لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سلامت رکھے آمین. کیا خوب شخصیت ہیں، میزبان اور مہمان کو بھی، اور مہمان دونوں. ملک سلیم گوری. ڈاکٹر اختر محبوب صاحب کو میرا سلام قبول ہو. خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. خدا حسین لائبریرین ہیں، بہت بڑے، یہ ایگریکلچر بینک میں بڑے عہدے پر ہیں. یہ کہتے ہیں جی گریٹ اچیومنٹ ڈاکٹر صاحب، ویل ڈن. ابراہیم خان ڈار کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. ملک سلیم گوری کہتے ہیں جی آگے رانا سیف اللہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اور جناب یہ اور فاروق احمد سندھو ہمارے پریس کلب DG اپنا رحیم یار خان کے یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. کہتے ہیں گریٹ مین. آپ کو یاد کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن جو خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھی اس کو سراہ رہے ہیں. ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام جناب، سلامت رہیں. صدیق علوی صاحب یہ ماشاءاللہ یہ ان کی بہت سی سروسز ہیں، اس وقت بھی یہ 5-7 کام ایٹ دا سیم ٹائم کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ بھی ہیں اور بہت سے اور شعبوں میں ان کا بہت شاندار. وہ کہتے ہیں جی ویری انفارمیٹیو ٹاک. ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کہتے ہیں جی آگے وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. صدیق علوی صاحب کہتے ہیں امیزنگ انفارمیشن فار اے کامن مین
फारूक अहमद सिंधु कहते हैं जी फाउंडर वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद IT एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहनियार खान। तहसीन रजा साहब हमारे जर्नलिस्ट है मुजफ्फरगढ़ से, अच्छे भाई हैं, कहते हैं कमाल। सदीक अलवी साहब कहते हैं जी वेरी अप्रिशिएटेबल, और जनाब मोस्ट अप्रिशिएट। आगे सलीम गौरी साहब और जनाब आगे फिर सदीक अलवी साहब के बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। राशिद खान कहते हैं सराकी वसेब गाल उर्दू विच पसंद है नहीं। अच्छा जी माशाअल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। ये एक सवाल है जी, आप वसेब का प्रोग्राम है और बात उर्दू में क्यों कर रहे हैं? उर्दू हमारी कौमी जबान है, सराकी मेरी वसेब की जबान है, पंजाबी मेरे अपने इलाके में रहते हैं, मेरे वसेब में रहते हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। बलोच यहाँ रहते हैं, मैं उनकी आवाज़ उनकी बातें, हम सब एक हैं। ये तो बात ही नहीं है, जबानें तो हमारे सिर्फ आसानी के लिए होती है, कम्युनिकेशन का जरिया है। अहमद जोरान और वीसी वो आपकी जी, वो आपको तारीफ कर रहा है। बहुत से दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, यूसुफ कुरैशी, यूसुफ, और ये बाहर से जी हमारे एक प्रोफेसर इंजीनियर हैं, वो पढ़ाते हैं जी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वो वहां से देख रहे हैं, हमाद खान साहब, वो बड़ी तारीफ, वो कहते हैं जी ऐसी गुफ्तगू यकीनन जो है लोगों की जिंदगी में इनकलाब ला सकती है। इस तरह से और भी बहुत से, मैं सबका आप नाम नहीं ले सकता, वक्त बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि इख्तामी हम सेशन में मैं फिर भी आपसे चाहूंगा कि कोई आप ऐसा कलाम, बहुत सी बातें हैं करने वाली, ये प्रोग्राम यकीन करें अभी बहुत अच्छा है। हम फिर भी आपसे इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद फिर वक्त लेंगे और हमेशा आपकी बातें हम अपने नौजवानों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम और मुख्तलिफ आपके पास जब भी मिलते हैं, जब भी आपसे बात होती है, आप कलाम सुनाते हैं, तो मैं चाहूंगा मेरे नौजवानों को उसमें कोई पैगाम दे दें, कोई जो भी आपके जहन में आता है। कोई बिल्कुल, मैं एक तो वो इकबाल की एक नज़म पे इख्तिताम तो करूँगा आपके तवज्जुह से, और मैं इसका बहुत मशकूर हूँ आपसे कि आपने मुझे मौका दिया। लेकिन मैं साथ ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा अभी सफ़र है जो इस्लामिया में हम मिलके कर रहे हैं, या जैसे भी करते आए, ये हमारी मंजिल नहीं है। तो हमें बहुत जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि जी फतह हो गई है और मिशन अकम्प्लिश। नहीं, ये एक है, सफ़र है और ये हमें जारी रखना है। इसमें हमारे रास्ते में आएंगे, हमारी अल्टीमेट मंजिल ये नहीं है, हमें आगे जाते रहना है एक्सेलेंस के लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मन इस्तवा यौमा हो फहुवा मग़बून, कि जिस आदमी के 2 दिन एक जैसे हो गए वो नुकसान में, घाटे में रहा, उसके साथ धोखा हो गया। यानी कि बेहतर से बेहतर की हमें तलाश करनी है, जो इस्लाम का पैगाम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कमी बेशी हो सकती है आज भी, लेकिन कल इसको और बेहतर करेंगे, परसों और बेहतर करेंगे। तो इसमें जो मोटिवेशन आती है, अल्लामा इकबाल की एक नज़म है बुढ़े बलोच की नसीहत, कि हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा, जिस सिमत में चाहे सिफते सैल रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दौ में, दरवेश को पहनाती है ताजे सरे दारा, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, महरूम रहा दौलते दरिया से वो गवास, करता नहीं जो सोहबते साहिल से किनारा, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा, दुनिया को है फिर मार के रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो हमें अपनी जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हमें आइडेंटिटी दी है, हमें इलाका दिया है, उस पर फख्र होना चाहिए, वही हमारा सब कुछ है, उसे हमें डेवलप करना है। और जब हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, तो जो दारा बादशाह होता था ईरान का, जो ताज उसके सर का था वो गैरत का ताज है। अगर हमने वो ताज पहना हुआ है तो हमें किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, और हमें जो अल्लाह ने नेमतें दी वो किसी से कमतर नहीं है। और अगर हम जो दौलत दरिया है, जो मोती हैं वो डीप में है, अगर हम शैलो में रहेंगे तो जो असली दौलत है वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो रिस्क लेना पड़ेगा, आगे डीप में जाना होगा, जितने डीप में जाएंगे उतनी दौलत दरिया की हम निकाल सकेंगे। और जो हमारी असल असास है, जो हमारा अकीदा है, जो जिसने हमें बनाया, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। यानी हमें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, अगर वक्ती तौर पे कोई सेटबैक है
لیکن اپنی اصل کو نہ چھوڑیں. اگر اس سے جڑے رہیں گے, یعنی اس مشکل دور میں اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ جو چاہے پوری دنیا کے اندر ہمارے اگینسٹ چیزیں ہوں, لیکن اگر ہم سچائی سے اپنے مقصد کے لیے کام کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ میں جو غیب کی مدد ہے, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, کہ جو ظاہری مال و اسباب ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں, ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, اس کی جو سنت, اس کا طریقہ ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں یہ دنیا کے اسباب تم استعمال کرو اور میرے اوپر یقین رکھو, اس کے بعد تم دیکھو گے کہ میں اسباب سے کہیں بڑھ کر جو اصل مدد ہے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, کہ مدد اصل میں کہاں سے ہے, اصل میں تو اللہ کے پاس. لیکن دنیاوی اسباب جو ہیں وہ آپ کو تیاری کرنے کا حکم ہے. تو ہم اپنی محنت کریں گے, ایمان عقیدہ پکا ہے تو یہ زندگی میں ایکسل کریں گے, اور یہ ایکسلنس جو ہے یہ ہمیں اگلی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے گارنٹی ہوگی کہ ہم نے یہاں جب ڈیوٹی کر دی, وہ جو اللہ کے نائب کا رول ہے وہ ادا کر دیا, یہی سب کچھ ہے اس میں. اگر وہ رول ادا کر دیا تو وہاں الٹیمیٹ سکسیس ہے. یہ جو احتساب کا نظریہ ہے, خود احتسابی اور اللہ کا جو احتساب ہے, دنیا کا احتساب امپرفیکٹ ہے, دنیا میں الزام, جھوٹ, ہر طرح کی چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ ہر چیز جانتا ہے, جو فعل ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو وہ جو احتساب کرے گا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور وہاں سچ کے اوپر احتساب ہوگا. انتہائی شاندار. میں چاہوں گا کہ کچھ نام ہے یہ بھی میں پڑھ دوں. رو کلیم صاحب ہے, یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں, یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کامران شاہ صاحب کہتے ہیں گریٹ لیڈر وی سی. اور جناب احمد ذیشان صاحب دیکھ رہے ہیں, فرید احمد خان ڈا صاحب دیکھ رہے ہیں, احمد آگے شیراز احمد صاحب دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب, خان بشیر احمد بلوچ صاحب روہی سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے بڑے سماجی جو جرنلسٹ ہیں, بڑی سوشل ورک ہے ان کا, جاوید صدیقی صاحب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ڈی جی خان سے عمر کاٹیا صاحب, چودھری انور علی ندیم صاحب, انوار علی ندیم صاحب دیکھ رہے ہیں, صفدر خان مستوئی صاحب, خالد تگا صاحب, رو شاہد صاحب سما ٹی وی کے ماشاءاللہ یہ پروڈیوسر ہیں, یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لاہور سے اس وقت اپنی ساری گفتگو. خالد تگا صاحب کہتے ہیں رائٹ سر. حسنین سرور صاحب کہتے ہیں گڈ ورک. انجینئر شاہنواز خان مشوری صاحب یہ چیئرمین ہیں اپنا, ہماری تنظیم ہے وہاں پر سوجل سنگت, اس میں ڈاکٹر صاحب کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں خدمات قابل ذکر ہیں. سر آپ کا پروگرام پورے وسیع میں بہت مقبول ہو چکا ہے, آپ کو مبارک ہو. انجینئر شاہنواز خان مشوری صاحب یہ آپ کے پاس آئے بھی ہیں, انہوں نے خبریں میں بھی آپ کا کالم لکھا تھا, یہ وہ دوست ہیں. ملک حیدر بوور صاحب, رحمت اللہ صاحب, ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کی محبتیں ساتھ ساتھ ہیں, اور فرید خان ڈا صاحب کہتے ہیں انتہائی شاندار پروگرام جناب. اور فہیم الاسلام صاحب پلوامہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے نوجوان ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک لائیو سیکشن ہے, یہ بہت اچھا ہے. انہیں کو آتھر ہیں کئی کتابوں کے, ہمیں ان کو 2-4 دن میں انشاءاللہ ساتھ لیں گے اپنے. انجینئر شاہنواز خان مشوری صاحب, ڈاکٹر صاحب کی خدمات پر میں نے وہاں کے اسٹوڈنٹس کی خواہش پر روزنامہ خبریں میں کالم لکھا تھا. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے راجن پور کے لیے یونیورسٹی بس کا اعلان بھی کیا تھا, ظاہر ہے اس وقت آپ وہاں تھے, آپ نے کوشش. امجد سردار صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا تجزیہ ہے, تجربہ ہے پروفیسر صاحب کو سن کر. ڈاکٹر نعمان چودھری صاحب یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے پریزیڈنٹ ہیں, ڈی جی خان سے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اسحاق خان ڈھانڈلا صاحب دیکھ رہے ہیں, راحت علی صاحب, طاہر نسیم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جنگ جیو کے نمائندہ ہیں, اور یہ روح رواں ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال سے. افتخار الحسن صاحب دیکھ رہے ہیں, آپ کے دوست, آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں, بیورو چیف ہیں ملتان سے, افتخار الحسن صاحب, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں بہت زبردست پروگرام ہے جی. اور حیدر علی, انجینئر خالد نجیب صاحب دیکھ رہے ہیں, غلام حسین شاہین صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا پیرا لکھا ہے آپ کے لیے. فیاض احمد ڈا صاحب دیکھ رہے ہیں جناب. لارڈ مارک پاشا صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ لندن ہوتے ہیں وہاں سے. شریف خان صاحب, رحمت اللہ صاحب دبئی ہوتے ہیں. حماد خان صاحب امریکہ سے. اور جناب آگے ہم اس کو تو بارکیف, آگے بہت بڑے نام زیادہ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ کی میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں, سچی بات ہے آپ نے پروگرام کو, آپ کی وجہ سے پروگرام کو بھی 4 چاند لگ گئے ہیں. اور بہت سے ایسے دوست جو آج جو ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں, انہوں نے باتیں سنی ہیں, ہماری نوجوان نے, یوتھ نے سنی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں وقتاً فوقتاً ہمارے اس میڈیا کے توسط سے نوجوانوں کے لیے ہمیں میسج دیں
تاکہ نوجوانوں کو راستہ دکھانا، ان کو آگے لے جانا، اور یہی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے وطن کے لیے سب سے اہم بات ہے. آج کا جو نوجوان ہے اسی میں آگے چل کے پورے نظام کو سنبھالنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں. آپ پر اللہ پاک کی رحمتیں رہیں ہمیشہ. آپ کی بہت مہربانی. کل انشاءاللہ ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسی طرح اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور ان کی باتیں ہوں گی. وسیب کا نوجوان ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے نوجوان اس کو سنیں گے، والدین بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ضرور دلوں تک یہ بات ضرور پہنچے گی. آپ جیسے ہیروز کی بات، آپ جیسے لیجنڈ کی بات، اس میں اثر ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ دل سے نکلتی ہے جو بات، وہ تو اثر رکھتی ہے. بالکل. میں چاہوں گا آخری فکرہ آپ دیں، پھر ہم خدا حافظ کریں. پھر آپ کی ایک بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.